This program is sponsored by Servo Motor Oil, Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, and Volca Foods International. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मखलूस का इल्मी और अदबी प्रोग्राम अहले कलम और मैं हूं मेज़बान राजा कौसर सईद। मसरूफ रहेंगे तो नई राह खुलेगी, मसरूफ रहेंगे तो नई राह खुलेगी, हम वक्त की दीवार में दर काट रहे। नाज़रीन, मदीनतुल औलिया मुल्तान साहिबाने तसव्वुफ व तसर्रुफ का शहर, बेशुमार इल्मी, अदबी, सियासी और समाजी शख्सियात मुल्तान के हवाले से दुनिया में जानी और पहचानी जाती हैं और उन्हीं में एक इंतहाई मुमताज़ और मुमय्यज़ शख्सियत जो आज प्रोग्राम अहले कलम में हमारे मेहमान हैं, चीफ कोऑर्डिनेटर सिविल सोसाइटी फोरम, सदर शऊर तरक्याती तंजीम, चेयरमैन दारुल अमान एडवाइजरी काउंसिल, समाजी तौर पर दुनिया में जाने पहचाने मेरी मुराद जनाबे शाहिद महमूद अंसारी, और उन्हें इस शेर के साथ खुशामदीद कहने जा रहा हूँ कि दरिया को दश्त, दश्त को दरिया दिया गया, दरिया को दश्त, दश्त को दरिया दिया गया, जैसा किसी का ज़र्फ था वैसा दिया गया। शाहिद महमूद अंसारी साहब, खुशामदीद कहता हूँ हमारे प्रोग्राम अहले कलम में तशरीफ लाए। मेहरबानी, शुक्रिया। अच्छा शाहिद भाई, ये जो कुछ आपकी ज़ात के साथ वाबस्ता है और आप एक हमाजहत शख्सियत के मालिक हैं, तो ये जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं, इसका आगाज़ कब और कैसे हुआ? सबसे पहले तो आपका और आपके इदारे का शुक्रिया, मुझ जैसे एक समाजी कारकुन को यहाँ पर बुलाया और मेरे कुछ व्यूज़ जो है अपने नाजरीन तक पहुँचाने का मुझे मौका फराहम कर रहे हैं। अगली बात ये कि मेरी समाजी जो जद्दोजहद है उसका आगाज़ 83-84 से हुआ और मैं उस वक्त अभी तिबले मकतब था, पढ़ता था प्राइमरी स्कूल में। तो उन दिनों मेरे छोटे भाई का इंतकाल हुआ कैंसर की वजह से। तो उसे उन दिनों उसे ब्लड की ज़रूरत होती थी, जो ब्लड उन दिनों कोई भी खून का अतिया नहीं देता था। वो एक मुश्किल प्रोसेस से हम गुजरे। मेरे बड़े भाई, बाकी लोगों ने कोशिश की, ब्लड अरेंज किया, भाई की डेथ हो गई। तो वो चीज़ मेरे जहन पे बैठ गई कि अल्लाह ने अगर मौका दिया तो मैं इस फील्ड में काम करूँगा। फिर 84 में जाकर हमने एक ब्लड डोनर सोसाइटी बनाई उसी भाई के नाम से, साजिद मेमोरियल ब्लड डोनर सोसाइटी। उससे फिर मैंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ का आगाज़ किया, सोशल लाइफ का। फिर वो काम बढ़ते बढ़ते और मेरे जो बड़े भाई हैं डॉक्टर तारिक महमूद अंसारी साहब, जो साबिक वाइस चांसलर हैं बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी, उन्होंने मेरी सरपरस्ती की, मेरे वालिद मोहतरम ने मेरी सरपरस्ती की। फिर मैं उन्हीं की सरपरस्ती और अल्लाह ताला की करम नवाजी से मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ रहीं और मैं कदम आगे बढ़ाता रहा। गली महल्ले से निकला, फिर शहर की सतह पर आया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह काम इतना बढ़ा, मैं एक मरतबा कोलेशन अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, जो पाकिस्तान की 450 सिविल सोसाइटी के इदारों का नेटवर्क था, उनका मैं इलेक्टेड प्रेसिडेंट बना पूरे पाकिस्तान का। तो वो मैंने काम किया। तो ये मेरी शुरुआत, मैंने जैसा कि आपको बताया। फिर हमने ब्लड डोनर सोसाइटी को काम बढ़ाते रहे। जो उसकी खासियत थी ना ब्लड डोनर सोसाइटी की, वो ये थी कि हम किसी से खून के एवज हम कोई मुआवजा नहीं लेते थे ना। इवन ये तक था जो हमारा डोनर होता था, खून देने वाला हमारा साथी, वो भी किसी के पैसों से जूस का डब्बा पीना तो दूर की बात, हम किसी से किराया भी नहीं लेते थे। और हम साइकिल पर जाकर, तांगे पर जाकर निश्तर हॉस्पिटल के ब्लड बैंक पे जाके खून का अतिया देते थे। तो ये फिर सिलसिला हमारा 2002 तक जारी रहा। हमने कोई 4000 से ज़ायद खून के अतियात दिए लोगों को बगैर किसी मुआवजे के, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए। नाज़रीन, ऐसे रहा करो कि करें लोग आरज़ू, ऐसे रहा करो कि करें लोग आरज़ू, और ऐसा चलन चलो कि ज़माना मिसाल दे। जनाब शाहिद महमूद अंसारी ने उन इब्तिदाई अय्याम की बातें सुनाई कि किस तरह एक सानेहा वकूफ़ पज़ीर हुआ और उसके बाद फिर उनकी दुनिया में एक तब्दीली आई और उन्होंने समाजी काम को आगे बढ़ाया। अच्छा शाहिद भाई, ये जो सिविल सोसाइटी फोरम है आपका,
اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں اور یہ کب معرض وجود؟ سول سوسائٹی فورم کے پیچھے ایک پوری ایک ہسٹری ہے۔ جب میں سماجی فیلڈ میں آیا تو اس وقت ہم جوانی کے عالم میں تھے، تو ہم نے ایک آل ملتان یوتھ فیڈریشن بنایا۔ آپ کی صورت بھی نوجوان لگتے ہیں۔ ماشاء اللہ، مہربانی، اچھا جی۔ تو اس وقت جو ہے ہم نے آل ملتان یوتھ فیڈریشن نوجوانوں کا ایک نیٹ ورک بنایا، اور جو بڑی ہی ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے، ہمارے اس نیٹ ورک میں ملک عامر ڈوگر صاحب، چودھری عبدالوحید ارائیں صاحب، ڈاکٹر جاوید صدیقی صاحب جیسے لوگوں نے میرے ساتھ کام کیا۔ اور پھر وہ جیسے ہم جوانی کی عمر ہم نے کراس کی، تو پھر ہم نے کہا کہ کام تو کر رہے ہیں، اب ہم کسی کو یہ کہیں کہ ہم یوتھ فیڈریشن کے عہدیدار ہیں، تو لوگ پھر محسوس کرتے تھے کہ آپ کے سروں پہ تو سفید بال آنے شروع ہو گئے ہیں، تو ابھی آپ یوتھ لیڈر ہیں۔ تو ہم نے اسے کنورٹ کر دیا سول سوسائٹی فورم میں۔ اور سول سوسائٹی فورم دراصل کوئی این جی او نہیں ہے، یہ ملتان شہر کے متحرک شہریوں کا ایک مشترکہ پلیٹ فارم ہے۔ تو یہ پلیٹ فارم جو ہے، آپ نے پوچھا کہ اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں، ملتان کے ہر وہ طبقہ فکر کے لوگ، چاہے وہ وکلا ہوں، علماء کرام ہوں، تاجر ہوں، ڈاکٹر ہوں، اور سماجی کارکن ہوں، خواتین ہوں، ہم نے ان کو اکٹھا کیا، ایک گلدستہ تشکیل دیا۔ اور وہ اس گلدستے کی جو کام ہے وہ یہ ہے کہ شہریوں کے حقوق کے اوپر بات کرنا۔ شاید ہم کسی کا مسئلہ حل کروا سکتے ہیں یا نہیں کروا سکتے، یہ ایک اور سٹوری ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم کوشش ضرور کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی کے مسئلے کو ہم اجاگر کر سکتے ہیں، حکام بالا تک پہنچا سکتے ہیں۔ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا جو ادارہ ہے وہ سول سوسائٹی فورم ہے۔ تو یہ ایک ہم کام کر رہے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم سوشل ایشوز پر ہم نہ صرف کام کرتے ہیں، بلکہ جو ہمارے قومی تہوار ہوتے ہیں ان کو بھی ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ جو نوجوان نسل ہے اس کو بھی ہم اپنے ساتھ ملاتے ہیں، تاکہ جو کام میں نے کیے یہ میرے سے پہلے لوگوں نے کیے، اب اسے آگے فارورڈ کیسے کرنا، آگے لوگوں کو انٹروڈیوس کیسے کروانا ہے۔ تو وہ ہمارے سامنے جو ہے ہمارا یوتھ گروپ ہوتا ہے، جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، جو کالجز، اسکولز کے، یونیورسٹی لیول میں جا کے ہم ایک انفارمیٹو قسم کی ہم سیمینار کرنا، کانفرنسز کرنا، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے لوگوں کی مدد کا کام بھی ہم کرتے ہیں۔ مثلاً میں بتانا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں پورا ایک پیٹرن ایک بنایا ہوا ہے ہم نے۔ ہم ہر سال ماہ رمضان میں کچھ 400 سے لے کر 450 گھرانوں تک جو ہے ہم راشن اور ان کے عید کے کپڑے وہ ہم پرووائڈ کرتے ہیں، اور کسی کو ہمارے پاس آنا نہیں ہوتا، ہم خود لوگوں کے دروازوں کو کھٹکھٹا کر، ہماری ٹیم کے جو لوگ ہیں، ہمارے جو آرگنائزرز ہیں، وہ گھروں میں جا کر لوگوں کو دے کر آتے ہیں۔ پورا چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے کہ کس کو ہم اگر امداد دے رہے ہیں کیا وہ ڈیزرونگ ہے بھی کہ نہیں ہے، ایک یہ تو ہمارا ایک یہ فوکس ہوتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ ہم یوتھ موٹیویشن کے اوپر کام کرتے ہیں، خواتین کی امپاورمنٹ کے اوپر ہم کام کرتے ہیں۔ مثلا ہم نے 2 ووکیشنل ٹریننگ سینٹر بنائے ہوئے ہیں، اور دیہاتی علاقوں میں بنے ہوئے، وہاں خواتین سیکھنے کے لیے آتی ہیں، اور ان کو منتہائی مناسب سے ایکسپنسز ان کو بیئر کرنے پڑتے ہیں۔ باقی ہماری جو سول سوسائٹی کی آرگنائزیشن ہے وہ مل کر ہم کام کرتے ہیں تاکہ لوگوں کا بھلا ہو سکے، لوگوں کو کچھ ہم ڈیلیور کروانا چاہ رہے ہیں۔ پھر یہ جو ابھی آپ نے ذکر کیا دارالامان کا، اور میں کچھ عرصہ قبل تک میں بیت المال کا ممبر بھی رہا ہوں، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کو، مستحقین کو سپورٹ کیا جائے، اور دارالامان میں وہ خواتین جو بیچاری مظلوم خواتین ہوتی ہیں، گھروں سے در بدر کی جاتی ہیں، اور ان پر تشدد کیا جاتا ہے، ان کی زندگیوں کو خطرہ ہوتا ہے، ان کی پروٹیکشن کا بھی ہم بندوبست کرتے ہیں تاکہ ان کو ایک محفوظ ماحول مل سکے۔ اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس میں ہماری حکومت پنجاب جو ہے اس کا بہت بڑا انیشیٹو ہے۔ انہوں نے ملتان میں ایک مثالی قسم کا دارالامان بنایا ہوا ہے، جس کی نہ صرف بلڈنگ خوبصورت ہے بلکہ وہاں پر جو کام کیے جاتے ہیں وہ بھی دلوں کو چھو دینے والے ہوتے ہیں۔ کیا وہاں دارالامان میں جو لوگوں کو سہولیات فراہم کی جاتی ہیں، جی، کیا اس کا کوئی معاوضہ لیا جاتا ہے یا وہ فی سبیل اللہ کام کرتا ہے؟ نہیں، وہ فی سبیل اللہ ہے جی۔ جو بھی خاتون آتی ہے وہاں پر ایک لیگل پروسیس ہوتا ہے، ایک مجسٹریٹ یا جج صاحب سے اس کی پرمیشن ہوتی ہے تھرو پراپر چینل، پھر وہ وہاں پہ وہ آ جاتی ہیں، ان کو پوری سیکورٹی فراہم کی جاتی ہے، اور جتنے دن وہ وہاں پہ رہیں گی ان کو خوراک، 3 ٹائم کا کھانا ان کو پرووائڈ کیا جاتا ہے، ان کو لباس فراہم کیا جاتا ہے، اور یقین کیجئے آپ 3 اسٹار لیول کے جو ہوٹل کی جو اکاموڈیشن ہوتی ہے ان کو وہاں میسر ہے۔ اور پھر وہاں پر
خواتین کو ٹوٹل لیگل رائٹس کے لیے ہیلپ کی جاتی ہے بغیر کسی معاوضے کے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے ساتھ اگر کوئی بچے ہوں ان بچوں کو بھی پورا پروٹیکٹ کیا جاتا ہے. وہاں ان کو سلائی کڑھائی کا کام سکھایا جاتا ہے، ان خواتین کو ان کو کھانا پکانے کا کام سکھایا جاتا ہے، ان کے لیے قرآن پاک کی کلاسیں لگائی جاتی ہیں، ان کو عید کے دن ہو، کوئی بھی قومی تہوار ہو، ان کو گفٹنگ کی جاتی ہے. اور وہاں پر یقین کیجئے دارالمان کے بارے میں ماضی میں کچھ مسپرسیپشن تھی، لوگوں کو بتایا جاتا تھا، لوگ اس کے بارے میں بڑے نالاں رہتے تھے. جب سے میں نے مجھے آج 3 سال ہونے کو آ گئے ہیں، جب سے میں نے یہ چارج سنبھالا میں نے تو اس طرح کی کوئی خرافات وہاں پر نہیں دیکھی. یہ بتائیے کہ وہاں کوئی بھی خاتون اگر آتی ہے جی کسی بھی کیس میں جی، وہ کتنی مدت تک وہاں رہ سکتی ہے یا رہتی ہے؟ وہ اس کے لیے کوئی لمٹ نہیں، جب تک وہ رہنا چاہے اپنے آپ کو وہ محفوظ تصور کرتی ہے کہ میں یہاں پر محفوظ ہوں اور باہر کا ماحول میرے لیے محفوظ نہیں ہے تو وہ چاہے گی تو وہیں رہے گی. جس دن وہ کہے گی کہ اب میرے لیے باہر کا ماحول بہتر ہو گیا ہے، میرے پیرنٹس جو ہیں مجھے سپورٹ کر رہے ہیں یا میرا ہسبینڈ مجھے سپورٹ کر رہا ہے تو میں جانا چاہتی ہوں، تو پھر تھرو کورٹ اسے پرمیشن ملتی ہے، وہ واپس اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں وہ لوگ. ناظرین، خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہو. یہ وہ کام ہے جو شاہد بھائی آپ کو بتا رہے ہیں. یہ تو سمجھ لیں کہ ایک جھلک ہے ان کاموں کی جو آپ تک پہنچ رہی ہے، وگرنہ ساری زندگی آدمی اسی طرح کی توقع کرتا ہے. لیکن یہ جو منصب ہے یہ ہر کس و ناکس کو عطا نہیں ہوتا جو جناب شاہد محمود انصاری کے نام اعمال میں موجود ہے. ایک وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے اور وقفے سے واپسی کے بعد انشاءاللہ شاہد بھائی سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں اس بریک کے بعد. This program is sponsored by Servo Motor Oil, Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, and Volca Foods International. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ معروف سماجی رہنما جناب شاہد محمود انصاری موجود ہیں، ان سے گفتگو ہو رہی ہے. اور ایک شعر مجھے پیش کرنے کی اجازت دیجیے کہ ڈگریاں نہیں کرتی فیصلے فراست کے، ڈگریاں نہیں کرتی فیصلے فراست کے، تربیت بتاتی ہے خاندان کیسا ہے. شاہد بھائی، میں چاہوں گا کہ چونکہ یہ تاریخی پروگرام ریکارڈ ہو رہا ہے تو اپنے خاندان کے منظر اور پس منظر کے بارے میں ہمیں ہمارے ناظرین کو ذرا آگاہ کیجیے. میرا تعلق جو ہے انصاری فیملی سے ہے. میرے والد محترم میاں شوق محمد انصاری مرحوم جو ہیں وہ چوک بازار میں قدیمی جامع مسجد ہے، مسجد نواب علی محمد خان، تو وہاں پر ان کا کاروبار تھا اور وہ 1965 میں اپنی شاپ کے اونر بنے اور وہ پھر بزنس کرتے، لیکن وہ ان کا اٹھنا بیٹھنا اتنے زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن ان کا اٹھنا بیٹھنا ارشد صدیقی صاحب کے ساتھ، اس طرح کے بڑے بڑے دانشوروں کے ساتھ. ایک ملتان میں ایک بہت بڑا ایک ہسٹوریکل ہوٹل تھا، دہلی مسلم ہوٹل حسین گئی میں، تو میرے والد صاحب کا وہاں بڑے بڑے دانشوروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا. تو وہیں سے میرے والد محترم کو شوق پیدا ہوا کہ میں اپنی اولاد کو پڑھاؤں. تو حالانکہ ہمارا بزنس میرے والد صاحب کا بڑا مناسب سا تھا، لیکن ان کا شوق یہ تھا کہ بھی میں کسی طرح اپنے بچوں کو پڑھاؤں. تو میرے جو بڑے بھائی ہیں پروفیسر ڈاکٹر طارق محمود انصاری، تو بڑے بھائی تھے، ان پر ان کی توجہ مرکوز رہی اور پھر وہ پڑھتے پڑھتے پھر انہوں نے ان کو جاب ملی بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی میں، پھر وہ یہاں تک کہ وہ وائس چانسلر بھی بنے اور آج کل وہ NCBA میں جو ہے پرو ریکٹر بھی ہیں. اس طرح میرے دوسرے بھائی ہیں، انہوں نے گریجویشن کرنے کے بعد وہ بزنس لائن میں آ گئے، آج کل ایک پرائیویٹ کمپنی کی وہ GM ہیں. پھر میں ہوں، میرے چھوٹے عادل صاحب ہیں، وہ آج کل سوشالوجی کے اسٹوڈنٹ ہیں. میں نے گورنمنٹ کالج بوسٹن روڈ سے میں نے گریجویشن کی اور پڑھتے پڑھتے پھر میں سوشل ورک شروع ہو گیا میرا. تو یہ ایک، اور ہم ملتان شہر کے قدیمی علاقہ ہے پاک گیٹ، وہاں کے رہنے والے ہیں. ہمارا آبائی جو گھر ہے وہ پاک گیٹ میں رہا. میرے دادا ابو اور میرے نانا ابو وہ دربار حضرت موسیٰ پاک شہید کے عقب میں ایک محلہ تھا، وہاں کے رہنے والے تھے.
تو وہ پھر اس طرح سلسلہ ہمارے والد صاحب کی بڑی کاوش تھی. میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں. میرے والد محترم میاں شوق محمد انصاری صاحب نہ صرف میرے والد تھے بلکہ میرے اچھے دوست بھی تھے. میں ان کے ساتھ میری اکثر و بیشتر کمپنی رہتی تھی. آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اکثر بیشتر والدین اپنے بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ اس بات پہ کرتے ہیں کہ وہ کچھ سماجی کام کر رہا ہو یا کسی گراؤنڈ میں کرکٹ کھیلنے گیا ہو. تو میرے والد محترم کی ڈفرینٹ کوالٹی تھی کہ وہ مجھے سوشل ورک سے کبھی روکتے نہیں تھے. وہی میرے والد محترم اور میرے بڑے بھائی، ان دونوں کی حوصلہ افزائی کی وجہ سے میں اس میدان خدمت میں داخل ہوا. پھر جو انٹرسٹنگ بات اور بتاؤں گا کہ میرے گھر میں جس فیملی میں میں رہتا ہوں، ہمارے گھر میں 3 PhD ڈگری ہولڈر ہیں اور میں لگ بھگ کچھ درجن کے قریب ہمارے گھر ماسٹر ڈگری ہولڈر ہیں. میری بہنیں، میرے بھائی، میری بھابیاں، میرا بہنوئی، تو یہ سارے اس لیول کے ہیں. اور ان میں سب سے کم جو ہے تعلیم میری گریجویشن میری ہے، لیکن مجھ سے زیادہ وہ ہیں ماسٹر ڈگری. سوشل ورک جو ہے یا سوشل ایکٹیویٹی جو ہے وہ آپ کی پی ایچ ڈی. تو یہ ہمارے گھرانے کا بیک گراؤنڈ ہے. اور میرے والد محترم نے ساری زندگی جو ہے بڑی سادگی میں گزاری اور بڑے نفیس شخصیت کے مالک تھے. نواب زدہ رسول اللہ خان سے لے کر بڑے بڑے سیاستدانوں کے ساتھ ان کی ایک اچھی ملنساری تھی ان کے ساتھ. نواب زدہ رسول اللہ خان صاحب ایک زمانے میں ہم چھوٹے سے بچے تھے، ہمارے آبائی گھر پاک گیٹ بھی تشریف لائے اور انہوں نے وہ اشعار بھی سنائے. اور وہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ لوگوں کی خواہش ہوتی تھی کہ وہ تقریر نہ کریں، شعر سنائیں. تو وہ مجھے اچھی طرح یاد. ہاں، رکا بھی ان کے ساتھ ہوتا. میں اپنے والد کی ایک آپ کو کوالٹی بتانا چاہ رہا ہوں جو کہ میرے ساتھ آئے ان دوستوں کو بھی نہیں پتا. وہ یہ کہ میں ایک دن اپنے والد محترم کو کہہ رہا تھا کہ ابو آپ نے اتنا عرصہ ہو گیا آپ نے کاروبار کیا ہے، آپ کے جو ہم اثر تھے آج وہ نہ صرف کروڑوں پتی ہیں بلکہ اولادیں بھی ان کی کروڑوں پتی ہیں. تو میرے والد محترم کے وہ الفاظ مجھے یاد ہیں. انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا جب میں مر جاؤں گا نا تمہیں تب پتہ چلے گا کہ تمہیں میں نے جو پڑھایا ہے نا کہ تم ان سے بھی زیادہ قیمتی ثابت ہوگے. اور اب میں نے جب وہ اپنے والد کی ڈیتھ کے بعد ان کی اس بات پر غور و فکر شروع کیا تو میں نے دیکھا جو میرے والد کے ہم اثر تھے لوگ جو کروڑوں پتی بنے، تو ان کی اولادوں کے ان کے فیملی میٹرز سن کے دل کو جو ہے کڑتا ہے کہ کاش کے دولت ان کو نہ ملتی. اور میں اپنے آپ پہ اس لیے خوش ہوتا ہوں. میرے والد صاحب کی وہ بات مجھے آج بھی میرے کانوں میں گونجتی ہے کہ جو ہے یہ جو میں تمہیں علم کی راستے پہ چلایا جا رہا ہوں اس کا فائدہ تمہیں تب پتہ چلے گا. اور شہر میں کون سا ایسا محلہ ہے، کون سی ایسی گلی ہے، یا کون سا ایسا بازار ہے جہاں پر ہمارے سماجی کاموں کا ذکر نہ ہوتا ہو، اور کون سا ایسا شخص ہے جو آپ کو نہ جانتا. لیکن اس میں یہ ضرور ہے کہ کیونکہ ہماری ہیومن نیچر ایسی ہے کہ ہر طرف سے آپ کو تعریف نہیں ملتی. لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا بطور انسان ہم سے بھی کوئی غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہوں گی، لیکن یہ ہے کہ کیونکہ وہ فرمایا گیا نا کہ انسان غلطی کا پتلا ہے، تو میں اپنے آپ کو پرفیکٹ نہیں کہتا کہ میں غلطی سے ممبر ہوں، ایسا نہیں ہے. لیکن کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کی خدمت کریں اور غلطیاں کم سے کم کی جائیں. ایک اور بات جو میں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ڈسکس کرتا ہوں، میرا جو فوکس ہوتا ہے جھوٹ کو روکنے پر ہوتا ہے. میں نا جھوٹ کا بڑا وہ ہوں، ایک دشمن ہوں. جیسے انڈیا ہمارا دشمن ہے نا، تو میں جھوٹ کا دشمن ہوں کہ میں کہتا ہوں جھوٹ نہ بولیں. اچھا اب میں یہ کہہ دوں کہ میں بالکل جھوٹ نہیں بولتا، یہ بھی بہت بڑا جھوٹ ہوگا. میں یہ کہتا ہوں کہ ہاں، تو میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ جھوٹ پہلے تو بولے نا، اگر بولنا ہے تو پھر بھی اجازت نہیں ہے، جھوٹ کی اجازت نہیں ہے. اگر کوئی مجبوری میں عالم میں بول لیتا ہے تو اس سے پھر اللہ تعالیٰ کے حضور معافی کی، اللہ تعالیٰ کے حضور بخشش کی گنجائش تو ہے نا. تو یہ میری کمپین کا حصہ ہوتا ہے کہ بھی جھوٹ نہ بولے. محدود نہ کر ذہن کی ہنگامہ خیزیاں، محدود نہ کر ذہن کی ہنگامہ خیزیاں، وہ آئینہ تراش کے دنیا دکھائی دے. اچھا شاہد بھائی، یہ جو سماجی کام ہے کیا یہ خود بخود سر انجام پائے جاتے ہیں یا اس کے پیچھے کوئی شعوری یا لاشعوری کوئی عمل جو ہے وہ کار فرما ہوتا ہے؟ آپ نے بالکل بجا فرمایا، بالکل ٹھیک سوال کیا. ایک تو آپ کی نیت کی بات ہے، دوسرا یہ ہے کہ جب آپ نیت کر لیتے ہیں
کہ میں نے خلق خدا کی خدمت کے لیے کام کرنا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتے ہیں۔ یہ میرا ایمان ہے۔ میں جب بھی کسی سماجی کام کا سوچتا ہوں، اللہ کی مخلوق کی خدمت کا سوچتا ہوں، یقین کیجئے مجھے نہیں پتا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کہاں کہاں سے مجھے میری سپورٹ کر رہا، میری مدد کر رہا ہوتا ہے۔ خاموشی سے ہو جاتی جی جی بالکل۔ دوسرا یہ کہ آپ کی نیت کتنی کلیئر ہے، آپ اسے ریاکاری کے لیے کر رہے ہیں یا آپ خلق خدا کی خدمت کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ بات سب سے اہم ہے۔ میں ایک بات بتاؤں، میں ایک میڈیا کے فورم پہ تھا آج سے 15 سال پہلے۔ اس میڈیا پرسن نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ شاہد صاحب آپ سماجی کام کر رہے ہیں، ٹارگٹ کیا ہے آپ کا؟ ایک لمحے کے لیے میں خاموش ہو گیا۔ اس کو پھر میں نے بتایا، اب میں آپ کو اپنا ٹارگٹ بتاؤں، میں کہ کوئی کہے گا جی میں ایم پی اے بننے کا میرا ٹارگٹ ہے، کوئی کہے میں ایم این اے بننے کا ٹارگٹ ہے، کوئی کہے میں بہت مالدار بن جاؤں۔ تو میں نے کہا یار میرا ٹارگٹ ہے نا اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اس کو میں نے پانا ہے۔ تو میں یہ سماجی کام اسی لیے ہی کرتا ہوں۔ اور جو میرے ساتھ میرے ساتھی ہیں ملتان شہر میں، شعور ترقیاتی تنظیم ہو یا سول سوسائٹی فورم ہو، یہ یقین کیجیے اسی وجہ سے میرے ساتھ ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ جہاں جس بندے کے ساتھ ہم مل کے کام کر رہے ہیں وہ نہ صرف ہمارے لیے اسباب پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے، بلکہ وہ یہ دیکھتے ہیں یہاں پر سچ بھی ہے اور یہاں پر ڈیڈیکیشن بھی ہے لوگوں کی خدمت کی۔ تو یہ ہم کام کرتے ہیں۔ ابھی حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا سیلاب آیا ہے ہمارے اس خطے میں، جنوبی پنجاب میں، اور یقین کیجئے ہم نے شہر میں کوئی کیمپ نہیں لگایا، ہم نے لوگوں کے آگے جا کر ہاتھ نہیں پھیلایا۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کے لیے آپ کو ہاتھ بھی پھیلانا پڑے، آپ کو جھولی بھی پھیلانی پڑے، تو میں اس سے انکار نہیں کرتا۔ لیکن یہ ایک ایسا موقع تھا جب ہمارے بھائیوں کو جو سیلاب متاثرین کو مدد کی ضرورت تھی۔ یقین کیجئے کہ ہمارے دفتر میں اتنا سامان اکٹھا ہوا، اس کی ایگزامپل میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جب ہم سامان ٹرک میں لوڈ کروانے لگے تو ہم کو 30 سماجی کارکن تھے۔ ہم نے اپنے دفتر سے سامان اٹھا کر ہم نے ٹرک میں لوڈ کروانا تھا، اور ہم ساری سماجی کارکن تھے۔ ہم رات 10:30 بجے ہم شروع ہوئے اور 1 بجے تک ہم سامان لوڈ کرتے رہے۔ اب یہیں سے آپ اندازہ لگا لیں ان 2.5-3 گھنٹوں میں ہم نے جو سامان لوڈ کیا وہ کتنا ہوگا۔ اور یہ وہ سامان تھا جو لوگوں نے ہمیں دیا، اور وہ سامان ہم نے ان کے حقداروں تک پہنچانے کی حتی الممکن کوشش کی ہے، ان تک ہم پہنچائیں۔ یہ ہمارا کام ہے۔ دوسرا، ہم اپنے شہر کی خوبصورتی کے لیے بھی کام کرتے ہیں۔ ٹری پلانٹیشن جو ہے ہماری آرگنائزیشن کا ایک مین ٹاپک ہے۔ یہ ہم 90s سے کام کر رہے ہیں، اور ہم پودے لگاتے ہیں، کہیں سے ہمیں ڈونیشن مل جائے تب بھی لگاتے ہیں، نہ ملے تب بھی لگاتے ہیں۔ اب آپ کا سوال بن سکتا ہے نہ ملے تو آپ پودے کیسے لگاتے ہیں؟ ہم نے ایک پروجیکٹ کا آغاز کیا ہوا ہے آج سے کوئی 10 سال پہلے سے، ابھی تک جاری ہے۔ ہم میموریل ٹری پلانٹیشن کرتے ہیں۔ لوگوں کے عزیز و اقارب جو دنیا دار فانی سے کوچ کر چکے ہوتے ہیں، ان کے صدقہ جاریہ کے لیے ہم ان سے ڈونیشن لیتے ہیں پودوں کی، پھر انہی کے نام، ان مرحومین کے نام کے پودے ہم اس جگہ پر لگاتے ہیں جہاں ان پودوں کو لگانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ ہمارا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر کہ زہر بھی کبھی کرتا ہے کار تریاقی۔ ایک طرف تو آپ ملتان کو گرین سٹی بنانے کا خواب لے کر چلے ہوئے ہیں جی اور دوسری طرف بھائی لوگ جو ہیں ملتان سے درختوں کا صفایا کر رہے ہیں، جی، تو بطور سماجی رہنما آپ کا کیا موقف؟ میرا یہی ہے، جہاں جہاں میں پتہ چلتا ہے نا کہ درخت کاٹے جا رہے ہیں، یقین کیجئے ملتان میں آپ ہوں گے یا آپ کا ادارہ ہوگا اس طرح کا کام کریں، پھر اگر آپ سول سوسائٹی کی بات کریں، شہریوں کی بات کریں، تو ہم اس میں جو ہے صف اول پہ ہوتے ہیں، پروٹیسٹ کرنے میں، ہم خط و خطابت کرنے میں، حکام والا تک اطلاع پہنچانے میں ہمارا بڑا اہم کردار ہوتا ہے۔ ملتان میں محکمہ جنگلات ہو، ملتان میں پی ایچ اے ہو، یا ملتان میں انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ ہو، ہم ان کے پیج پر ہیں، ہم ان کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ اگر کوئی ریئیکشن آئے تو ادھر سے آئے گا۔ پھر اس ریئیکشن کے معاملے میں ہم کبھی کمپرومائز نہیں کرتے۔ میں ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں، ملتان کی ایک بہت بڑی شخصیت ہے، ان کے گھر کے باہر دولت گیٹ ایک بہت بڑا پرانا ایک درخت لگا ہوا تھا۔ ان کو آج سے کوئی 10 سال پہلے ان کو ایک بہت بڑا کوئی عہدہ ملا پاکستان لیول کا، تو انہوں نے محسوس کیا ہوگا کہ درخت ان کی ٹریفک کے لیے ایشو بن رہا ہے یا ان کے لیے پرابلم کریٹ کر رہا ہے، سڑک چھوٹی ہو رہی ہے، انہوں نے درخت کٹوا دیا۔ اور ہم ہی لوگ تھے جھنڈے اٹھا کے سب سے پہلے ہم کھڑے ہوئے تھے کہ یہ ظلم کیا گیا، اور ہم نے اس شخصیت کو مجبور کیا اس ایک درخت کاٹنے کے بدلے آپ ہمیں بتائیں کتنے درخت لگوائیں گے۔
تو یہ ایک ہمارا سلسلہ ہے. سوشل ہاں. ایکٹیویٹی اور جاری رہے گی. جی سر. ناظرین، جناب شاہد محمود انصاری اپنی جو سماجی خدمت کے حوالے ہیں ان میں سے چیدہ باتیں ہمارے توسط سے آپ تک پہنچا رہے تھے. شاہد بھائی کا شکریہ کہ وہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. شاہد بھائی، ہمارے پروگرام کا آخری حصہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے تجربات کی روشنی میں ہمارے ناظرین کے لیے کوئی خصوصی میسج یا خصوصی پیغام جو ہے وہ عطا فرمائیں. میری یہی گزارش ہے آپ تمام پاکستانیوں سے کہ اپنے رویوں میں ہمدردی والے رویوں کو شامل کریں، لوگوں کے ساتھ ہمدردی سے پیش آئیں. حالات و واقعات ایسے ہیں، لوگوں کو آپ کی ہمدردی کی ضرورت ہے. لوگوں کے ساتھ اگر آپ دو بول میٹھے بول لیں گے، لوگوں کے ساتھ ہمبلی پیش آ جائیں گے تو یہی ان کے لیے ان کے جینے کا ایک سبب بنتا ہے. اگر آپ لوگوں کے ساتھ ہمدردی سے پیش آئیں گے تو یقین جانیے کہ لوگ آپ کو کتنی دعائیں دیں گے. ایک مناسب میانہ روی والا رویہ اختیار کریں گے تو لوگوں کی حوصلہ افزائی ہوتی، لوگوں کو جینے کے لیے ایک مزید آکسیجن مل جاتا ہے. ناظرین، چیف کوآرڈینیٹر سول سوسائٹی فورم، صدر شعور ترقیاتی تنظیم، چیئرمین دارالعمان ایڈوائزری کونسل، سماجی رہنما جناب شاہد محمود انصاری ہمارے ساتھ تھے. شاہد بھائی، آپ کا شکریہ کہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. مہربانی. اللہ تعالیٰ آپ کے تمام اعمال میں مزید برکتیں اللہ عطا فرمائے اور دارین کی سعادتیں نصیب فرمائے. آمین. ناظرین، پروگرام اہل قلم سے میزبان راجہ کوثر سعیدی کو اس شعر کے ساتھ اجازت دیجیے کہ نفرتوں کا نصاب پڑھ کر محبتوں کی کتاب لکھنا، نفرتوں کا نصاب پڑھ کر محبتوں کی کتاب لکھنا بڑا کٹھن ہے خزاں کے ماتھے پہ داستان گلاب لکھنا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. This program is sponsored by Servo Motor Oil, Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, and Volca Foods International.